बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम राह हयात के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफ़ियत से रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, आज की इस वीडियो में हम रोज़े की अहमियत और फजीलत के हवाले से चंद बातें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल राह हयात को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। दोस्तों, इस्लाम एक जामे और मुकम्मल शरीयत है जिसके अंदर मुख्तलिफ नूअ की इबादतें हैं, जिनमें से बाज़ का ताल्लुक़ कौल से है, जैसे ज़िक्र, दुआ, दावतुल खैर, वाइज़ और तज़कीर और तालीम व ताल्लुम वगैरह। और बाज़ इबादतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ फ़ैल से है, ख्वाह वो बदनी हो जैसे नमाज, या माली हो जैसे ज़कात, सदक़ात, या बदनी और माली दोनों हों जैसे हज और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। और बाज़ इबादतें वो हैं जो ना कौली हैं और ना फ़ैली, बल्कि उनमें सिर्फ रुकना पाया जाता है, जैसे रोज़ा। अक्सर उलमा ने रोज़ा को इबादत बदनी में शुमार किया है, क्योंकि किसी चीज़ से रुकना भी तो एक फ़ैल और अमल है। इबादत की नीयत से सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जमा से रुके रहने का नाम रोज़ा है। ये इबादत इस्लाम से पहले दीगर मज़ाहब में भी कैफियत और कमियत के फ़र्क के साथ मशरू थी, जैसा कि कुरान खुद शाहिदी दे रहा है। ऐ ईमान वालो, फ़र्ज़ किया गया तुम पर रोज़ा जैसे फ़र्ज़ किया गया था उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। लेकिन जिस तरह इस्लाम ने नमाज, ज़कात में जामियत व मरकज़ियत पैदा करके उन्हें दीगर अदियान व मज़ाहिब की नमाज व ज़कात से मुमताज़ बना दिया, इसी तरह से रोज़े को भी दीगर मज़ाहिब के रोज़ों के मुकाबले में इख्तिसास और इम्तियाज़ अता किया गया। चुनाचे इसी गर्ज से सौम मफरूज़ को एक महीने के लिए ख़ास किया गया, और फिर इसके लिए वो महीना मुंतखब किया गया जिसमें अल्लाह की जानिब से मुसलमानों को दस्तूर हिदायत यानी कुरान मरहमत फरमाया गया। इरशाद खुदावंदी है, रमज़ान वो महीना है जिसमें नाजिल किया गया कुरान जो इंसानों के लिए हिदायत है और हिदायत की वाज़ेह दलील और हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला है। लिहाजा जो शख्स इस महीने को पाए तो उसके रोज़े ज़रूर रखे। रोज़े की मसलहतें। नंबर 1, हमें इस बात पर यकीन कामिल है कि रोज़ा की फ़र्ज़ियत में बहुत सी हिकमतें और मसलहतें पोशीदा हैं। अगरचे हमारा नारसा जहन इन तमाम इसरार और हुक्म और मसालिह तक ना पहुँच सके, अलबत्ता बाज़ हिकमतें जो समझ में आ रही हैं उन्हें यहाँ हम बयान करते हैं। इस सिलसिले में हमें सबसे पहले खुद अपने वजूद पर गौर करना चाहिए कि इंसान की असल हकीकत है क्या। क्या इंसान गोश्त और पोस्त और हड्डी चमड़ी के इस ज़ाहिरी मजमूए का नाम है, या इसकी हकीकत इस ज़ाहिरी ढांचे के अलावा कुछ और है? जाहिर है कि सिर्फ इस ज़ाहिरी ढांचे को इंसान कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस सूरत में इंसान से ज़्यादा हकीर और कम दर्जा कोई और मखलूक ना होगी। हालांकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात और खुलासा कायनात है, इसलिए लाजमी तौर पर यह मानना होगा कि इंसान इस ज़ाहिरी शक्लो सूरत का नाम हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये किसी और चीज़ का नाम है जिसकी बिना पर वो तमाम मखलूक़ात में एक इम्तियाजी मकाम रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए इंसानियत का वजूद मुतहक्किक होता है। तो नफ्स इंसानी में गौर व फिक्र करने से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दर हकीकत इंसान एक जोहर रूहानी का नाम है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालिगा से गौर व फिक्र की सलाहियत पैदा कर रखी है, जिसके ज़रिए वो ना सिर्फ समझता बूझता है बल्कि पूरी कायनात पर हुकूमत करता है। और इसी इम्तियाजी वस्फ की बिना पर
ملائکہ نے بھی سجدہ کیا۔ چنانچہ قرآن حکیم اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا، پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اس میں اپنی روح سے تو تم جھک پڑو سجدے میں۔ چونکہ خواہشات نفسیات کو دبانے سے قوت روحانیت کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ روزے میں خواہش بطن کی شکست اور ریخت ہوتی ہے، اس لیے لازمی طور پر روحانیت کو قوت اور طاقت ملے گی، اور اسی جوہر روحانی سے آدمی انسان کہلاتا ہے۔ تو گویا روزے کے ذریعے انسانیت کی تشکیل اور تکمیل ہوتی ہے۔ نمبر 2، روزے سے جہاں روح کو طاقت ملتی ہے وہیں اس سے بدن کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے کہ اکثر مرض معدہ کی خرابی کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ معدہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ انسان کے لیے سب سے خراب بات اپنے شکم کو پر کرنا ہے، لہٰذا جب پیٹ کا بھرنا امراض اور بیماریوں کا پیش خیمہ ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ پیٹ کو خالی رکھا جائے، اور روزے کے اندر یہی بات ہے کہ پیٹ کو خالی رکھا جاتا ہے، جس سے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے اور آدمی بہت سے امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، روزے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کے اندر صبر و استقامت کی قوت پیدا ہوتی ہے، جو انسان کے لیے بڑی خوبی کی چیز ہے۔ روزے دار کے سامنے عمدہ اور مرغوب غذائیں، ٹھنڈا اور شیرین پانی رکھا رہتا ہے، مگر ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، حالانکہ بظاہر اس کو ان چیزوں کے استعمال کرنے سے کوئی چیز منع نہیں کرتی، لیکن اس کا ضمیر اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے روزے کو برباد کر کے خدا کے غضب کا مستحق بنے۔ 1 مہینے کی یہ مشق انسان کے اندر استقلال اور استقامت کی طاقت پیدا کرے گی۔ چنانچہ ماہرین نفسیات نے اپنے علم و تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ روزے سے ارادوں میں زیادہ پختگی اور عزائم میں پائیداری پیدا ہونے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص جوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے جوانوں، تم میں سے جس کے اندر استطاعت ہو وہ ضرور نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو پست رکھنے والا اور فرض کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ اپنے اوپر روزے کو لازم کر لے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے بندش کا کام دے گا۔ ایک موقع پر اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نصف صبر ہے۔ اس حدیث پاک میں روزے کو نصف صبر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ انسان کے اندر 3 قوتیں ہیں، ایک قوت شہوانی، دوسری قوت غضبی اور تیسری قوت روحانی، اور روزے سے انسان قوت شہوانی پر غالب آ جاتا ہے تو گویا اسے نصف صبر حاصل ہو گیا۔ نمبر 4، اسلام صرف نام و نمود کا مذہب نہیں ہے بلکہ یہ دین جہاد ہے، اور جہاد کے لیے صبر و استقامت ایک لازمی چیز ہے، لہٰذا جو شخص اپنی ذات کے مقابلے میں جہاد نہیں کر سکتا وہ اپنے دشمن سے کیا مقابلہ کرے گا، اور جس کا اپنے نفس پر قابو نہیں چلتا وہ اپنے دشمن کو کیوں کر زیر کرے گا، اور جسے ایک دن کی بھوک اور پیاس پر صبر نہیں ہوتا وہ گھر بار چھوڑنے پر کیسے صبر کرے گا۔ اس لیے سال میں 1 ماہ کے روزے کا حکم دے کر صبر و استقامت کی تمرین کرائی جاتی ہے تاکہ آدمی جہاد کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ نمبر 5، روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر و منزلت کا عرفان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آدمی کو بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس نہ ہو اسے کھانے پینے کی سچی قدر کیا ہوگی، اور جب ان نعمتوں کی قدر و منزلت کی معرفت حاصل ہوگی تو اس کا زیادہ سے زیادہ حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس طرح روزہ اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کی عبادت پر آمادہ کرنے میں ایک قوی اثر رکھتا ہے۔ نمبر 4،
پھر روزے کی وجہ سے جب آدمی بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو اس کے اندر غربا اور مساکین کی تکلیف کا احساس بیدار ہو جاتا ہے، کیونکہ ناز و نعمت میں پلا ہوا جس نے بھوک اور پیاس کی تکلیف کبھی برداشت نہ کی ہو، اسے بھوکوں پیاسوں کی حالت زار اور اذیت کا کیا علم ہوگا۔ لیکن روزے کی وجہ سے جب اسے بھوک کی اذیت کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ غریبوں اور ناداروں کی امداد کر کے انہیں اس تکلیف اور اذیت سے بچائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارباب سیر لکھتے ہیں کہ حیات طیبہ کے آخری دور میں جب اموال فقی کی وجہ سے آپ کی تنگ دستی دور ہو گئی تھی، اس زمانے میں آپ نے روزوں کی تعداد میں زیادتی فرما دی تھی، اور جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ غریبوں کو بھول نہ جاؤں۔ نمبر 7، ان سب مصالح کے علاوہ سب سے اہم بات جو روزے سے حاصل ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے، اور یہ تسلیم اور خود سپردگی ہر عبادت کا حاصل اور خلاصہ ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہوا ہے، ہم نے سنا اور قبول کیا، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یقیناً میری نماز اور میری دیگر عبادتیں اور میری حیات اور موت سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ تسلیم و رضا روزے کے ذریعے یوں حاصل ہوتی ہے کہ روزہ دار کے سامنے اس کی مرغوبات موجود ہیں جن کے استعمال پر وہ قدرت بھی رکھتا ہے، اور ان کے استعمال کی اسے شدید خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن وہ محض اللہ کی رضا کے لیے انہیں ہاتھ نہیں لگاتا اور ان کے استعمال سے رکتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو بطور خاص اپنی جانب منسوب فرمایا۔ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، البتہ روزہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ میرے لیے اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، میرے لیے اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے، میرے لیے اپنی لذت چھوڑ دیتا ہے اور میرے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ کی مشروعیت سے مقصود انسان کو تنگی اور دشواری میں مبتلا کرنا نہیں ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ روزے کی فرضیت کے بعد اس حکم کو بیان کرتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری۔ بلکہ روزے سے مقصود روحانیت کی قوی کرنا، ارادے میں استحکام پیدا کرنا اور صبر و رضا کا خوگر بنانا، جسم کو امراض سے بچانا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انسان کے دل میں قدر و منزلت پیدا کرنا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کا روزہ جن مقاصد حسنہ کی تحصیل کے لیے فرض کیا گیا تھا، ہمارے سلف صالحین نے روزے کے آداب اور واجبات کی رعایت کر کے ان مقاصد کو پورے طور پر حاصل کیا۔ وہ حضرات دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات بھر ذکر و افکار اور نماز و تلاوت میں مشغول رہتے تھے، اور رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ وہ اپنی زبانوں کو بیہودہ گوئی سے بند رکھتے تھے اور کانوں کو لغو اور فحش باتوں کے سننے سے محفوظ رکھتے تھے۔ ان کی آنکھیں حرام چیزوں کی طرف قطعاً نہیں اٹھتی تھیں۔ اس طرح ان کے تمام اعضاء روزے سے رہتے تھے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کو بھی دیگر مہینوں کی طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اس لیے فرض کیا تھا کہ اس کے ذریعے روح و قلب کو فائدہ پہنچے، مگر ہم نے روزے کو پیٹ اور معدے کو پر کرنے کا مہینہ بنا لیا۔ اللہ نے اسے حلم اور صبر کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا تھا، مگر ہم نے اسے غیظ و غضب اور غم و غصے کا مہینہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے وقار کا مہینہ بنایا تھا، مگر ہم نے اسے گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے کا مہینہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو اس لیے فرض کیا تھا کہ ہماری عادتوں میں تبدیلی آئے، مگر ہم نے سوائے کھانوں کے اوقات میں تبدیلی پیدا کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری
اور آپ سب کی عبادتیں قبول فرمائے۔ میرے حق میں بھی ضرور دعا کیجیے گا، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس ضرور تحریر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔